अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ जानान की एपिसोड 77। तो आज की एपिसोड भी बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सी है। सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ आज के एपिसोड की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। क्या तुम फिर से सकते में चली गई? वो उसे गले लगाए खड़ा था, फिर लग रहा था किसी पिलर को सीने लगा बैठा है। पत्थर का पिलर उसके कान में घुसकर जासिम ने यशमा की हरकत दरियाफ्त की। तब भी वो हरकत ना की तो जासिम ने उसके दोनों बदसोख हाथ पकड़कर अपनी कमर की तरफ लपेट कर बांधे। वो सच में गहरे शौक में थी। बीबी, क्या सांस रोक ली है? होश में आओ, डरा क्यों रही हो? किस चुड़ैल का साया तो नहीं तुम पर कि दूसरी बार हुआ तुम्हारे साथ? किसी बंगाली बाबे को तलाश करूं? उसकी पुष्ट सहलाता यशमा को धीरे धीरे होश में ला रहा था, जो बेचारी वो सब याद आने पर थमी हुई थी। अब भी कोई हरकत ना हुई तो जासिम ने खुद से आजाद किया। ए लड़की, होश में आओ। उसका चेहरा दोनों हाथों के बीच दबाता उसकी दोनों गालों को मुट्ठियों में पकड़कर खींचते बोला। तो यशमा ने कराहते हुए पलकें झपकी और उसके हाथों पर हाथ मारती दूर हटी। अब आपने, वो जैसे बेयकीनी की कैफियत में बड़बड़ाई तो जासिम उसे उसके इतने स्टाइलिश होश में आने पर हंसा। जी जी, मैंने इस मुंह से। जासिम ने हंसते हुए अपने खूबसूरत मुंह की तरफ इशारा किया और उसके ऐसे बेबाक जवाब और इशारे पर वो हामती पलटी और झुककर सिरहाने की तरफ पड़े। फ्लफी से तकिए को उठाकर सीधी हुई और जिन जादी की तरह इसने जासिम पर बरसाया। बीबी, मार क्यों रही हो मुझ मासूम को? वो 6-7 तकियों के वार सहने पर एहतजाजी अंदाज में बड़बड़ाया कि उसकी हसीना उसका जुर्म बताए बिना इस पर हमलावर हो चुकी थी। जासिम के सर पर बरसते तकियों ने जनाब के सर के नफासत से संभले बालों को में भी बम फोड़ दिया। आप आज नहीं बचेंगे। अपनी ये हरकतें नहीं देख रहे? वो बेचारा मासूम सा तकिया लग तो नहीं रहा था, तभी वो बरसाए जा रही थी। कौन सी हरकतें जानान? अरे मेरे बालों को खराब मत करो। रुको यशमा, ये लड़की जंगल से आई है क्या दुनिया वालों? कौन सा जुल्म हो गया मुझ शरीफुल नफ्स आदमी से? मैंने तो इस पर एहसान किया था। जमाने वालों, एहसान फरामोशी की हद है। यशमा रुक जाओ, गिर जाओगी। वो आगे आगे लिपका लपका और यशमा गिरती शाल की परवाह किए बिना उसके पीछे तकिया उठाए दौड़ी और वो जैसे दाव खेल कर बच निकलता। यशमा नए कोने से जाकर उसे घेरती। चले, अगर कर भी दिया था मुझ पर, मेरे दिल और फेफड़ों पर ये एहसान, तो बंदा छुपा ही लेता है। मुंह खोल के कुछ भी कह दिया, मुझे भी वो सब याद दिला दिया। कोई एहसास है आपको कि आपने क्या कर दिया? वो हंसता हुआ पेट पकड़े दोहरा हुआ, क्योंकि शदीद अच्छी अक्ल, फहमो फरासत और जहानत की भी जासिम को यशमा के झगड़ने की वजह ना पल्ले पड़ी। तभी तो तकिए खाने के बावजूद हंसता हुआ बेदम हो रहा था। उफ यशमा, तुम मेरा हार्ट फेल करवाओगी। खुदा की बंदी, तुम्हें चाहिए अपने मोहसिन के पैर में बैठ जाओ, वो महबूब कदमों वाले की तरह। तुम मुझ पर गुस्सा करे जा रही? बीबी रुको, सुनो, बताओ ऐसा भी कौन सा इलीगल काम सरजद हो गया मुझसे? वो हंसता हुआ जरा कहकहे रोकता, मुसलसल यशमा की बरसाए तकियों से बचता। मैट्रेस पर चढ़ गया कि अब यशमा के हमलों से बचेगा, पर वह सुर्खोती से ऐसी घूरी जिसे बिना फ्राई किए खा जाएगी। जासिम ने बेचारे फोन, चॉकलेट्स और इन फूलों के गुलदस्ते को अपने पैर तले कुचलने से बचाने की खातिर बेड के किनारे झुककर उठाते रखा। शर्म करें, हंसी जा रहे हैं आप? क्या जरूरत थी मुझे बताने की? जासिम नीचे उतरे। सारी बेडशीट शूज की मट्टी से गंदी कर दी। उतरे। वो दूसरी तरफ से उसे उतारने गई तो वो फुदकता हुआ सामने जा उछला। और अच्छे भले डिसेंट बंदे का यूं बंदर बनना कब तक यशमा कंट्रोल कर पाती? तकिया सीने दबाए ही रुख पलट कर खड़ी बिना आवाज हंस पड़ी, जबकि यशमा का हंसना वो भी चोरी छुपे देखकर वो उसके अकब में झम मारते उतरा तो वो सहम कर सीधी भी हुई और 2 कदम दूर भी। बड़ी हंसी आ रही है। वो तकिए को सीने ही दबाती उसकी बहकी बहकी निगाहों को भांप कर बेख्तियार अपने नंगे पैर पीछे को उठाने लगी। और वो जिस तरह इसकी तरफ बढ़ा, यशमा तकिए को खुद से जोर से चिमटाए दीवार से जा लगी। तुमने कुछ देर पहले ही कहा था हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए।
तभी तुम्हें बताया, और तुमने ये हाल किया मेरे बालों का। अब इस हालत में बाहर गया तो सब यही समझेंगे ना कि तुमसे पिट कर आया हूँ। वो उसकी शाकी निगाहों से घबरा सा जाती। नफी में सिर हिलाए तकिया वहीं जरा दूर बेड पर उछाल गई। नहीं समझेंगे, मैं ठीक कर देती हूँ। यशमा ने उसे ना सिर्फ यकीन दिलाया बल्कि जल्दी से अपने हाथों को उसके सर के बालों पर फेर कर बिखराव समेटने लगी। उसके माथे पर चंद बालों को यशमा ने बिखरा छोड़ते बाकी अपनी उंगलियों की पोरें गुजार कर सहलाकर संवार दिए, लेकिन वो अभी भी उलझे और बेतरतीब लग रहे थे। और वो ऐसे मैसी बालों में ज्यादा पुरकशिश लगता था। वो उसके बालों को संवारती बेइरादा जासिम को देख बैठी, जिसने एक हाथ दीवार से टिका रखा था और दूसरा अपनी पैंट की जेब में गायब किया हुआ था। वो नजरों का मिलना आम तो नहीं था। रो तक ठंडक गई थी उन नजरों से। क्या तुम मेरे दिल को भी ऐसे ही ठीक कर सकती हो? वो भी बिखरा बिखरा सा है। जासिम के मध्यम से अल्फाज यशमा के कानों से टकराए तो वो शदीद मुस्तरिब हुई। क्या हुआ है दिल को? उसके बालों से सरक कर यशमा के हाथों ने जासिम के दोनों जबड़ों तक आ रुकते हथेलियों की हिद्दत पहुंचाई। यशमा के हाथों की उंगलियों की टिप्स जासिम की गर्दन की जिल्द को छू रही थी। अंगूठे उसके जासिम की जॉ लाइन के फेशियल हेयर्स को महसूस कर रहे थे, और दोनों की आंखें एक दूसरे में मजजूब लगी। तुमसे लग गया है। मैं ऐसा बस तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हें पता है मैं ये हमेशा खुद को कूल बॉय बनाने की कोशिश करता था, जो हंसाता हो हंसता हो। लेकिन जिंदगी ने कभी हंसने की खुलकर अय्याशी नहीं दी। जब कभी हंस भी देता था तो दिल में टीस उठती थी कि क्यों क्यों हंस रहे हो, ऐसी क्या खुशी मिल गई जासिम और अक्सई। वो उस लड़की के हाथों की अलग अलग कई तरह की हिद्दत और मोहब्बत महसूस कर रहा था, लेकिन वो तो उसकी आंखों के हर तरफ फैले दर्द में डूबी हुई थी। और आज हंसकर भी क्या दिल में टीस उठी। वो जानना चाहती थी क्या वो जासिम की जिंदगी के दर्द कम कर सकी है। दीवार से हाथ हटाए दूसरा पेन की जेब से निकाले इसने दोनों हाथों से इस लड़की को थामा, जैसे कोई आईने को पूरी एहतियात से पकड़ता है। इसने यशमा को दीवार से अलग करते जरा सा रुख बदला। आज नहीं उठी। दिल ऐसी तब्दीली पर बिखर सा रहा है, बालों की तरह तुम्हारी इतनी ही तवज्जो अगर उससे भी मिल जाए तो शायद संभल जाए। जासिम ने उसके माथे को ये कहते चूमा तो वो उसके मुकम्मल इख्तियार में आ गई। वो उसे अपने बस में जब चाहे कर सकता था। ये सोच रहा हूँ हम कभी मुकम्मल हो सकेंगे या नहीं। मुकम्मल से मुराद हमारे बीच का हिला पुर हो सकेगा क्या? वो रूबरू हुआ तो यशमा ने भी बेकरार होकर उसे देखते बाहें उसकी गर्दन की तरफ हायल की। फिर भी वो एक दिलों के बीच बावकार फासले को बनाए हुए था। वो इसे सुनने से ज्यादा देख रहा था। इस लड़की की लंबी लंबी स्याह हमदार पलकों तले वो नीली महमूर आंखें बिना पिए बहकाने का असबाब रखती थी। पर बैक वक्त वो ऐसी आंखें थी जिन पर पहले टूट कर प्यार आ जाता। तुम बहुत अजीब सी लड़की हो, यकीन करो यशमा। मैं भी बहुत अजीबो गरीब आदमी हूँ, लेकिन हम मिलकर बहुत प्यारे हो जाते हैं। ऐसा मुझे अभी बहुत शिद्दत से महसूस हुआ। मैं ये खूबसूरती हमेशा कायम रखना चाहता हूँ। यानी हम अब अकेले अकेले खास नहीं रहे, मिलकर ही खास दिखाई देते हैं। तुम मेरी जिंदगी में हवा के ठंडे झोंके की तरह हो। मैं तुम्हारी अहमियत तस्लीम कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ होती हो तो मैं खुलकर जीता हूँ। अब समझा हूँ तुमने खून बहा में मुझे क्यों मांगा था, ताकि मैं इस ठंडे झोंके को फील कर सकूं। मैं जिसने पैदा होने से अब तक बस आग देखी थी, आग में झुलसा था और आग में राख हुआ था। तो मुझे जो एक्सपीरियंस करवाना चाहती थी वो तुम्हारा ये सुकून भरा साथ था ना बीबी। वो जैसे इसमें मोहब्बत फूंकते फूंकते खामोश हुआ तो यशमा भी अपनी बाहें हटाने लगी। पर वैसे कमर की तरफ बाजुओं की गिरफ्त बढ़ाकर हाथ उसके कम में बांधे खुद से जोड़ गया, बिल्कुल जैसे इन दो के मुकद्दर के सितारे जुड़ गए थे। ऐसा क्यों लग रहा है मैं आपसे नाराज नहीं रही? उसके सवाल को नजरअंदाज करे वो इनसे आंखों में पूरे एतमाद से झांकी। वो पुरखुमार मुस्कुराया कि उसकी जरा सी कुर्बत यशमा की हर नाराजगी को अंजाम तक पहुंचा गई। तुम मुझसे नाराज हो ही नहीं सकती। तुम मुझसे प्यार करती हो यशमा।
اس کی ناک سے ناک مس کرتا جیسے یشما کے سامنے اس کی محبت ہونے پر اتر آیا۔ یہ لمحہ یشما کے صبر کا انعام تھا۔ جاسم کو اتراتا دیکھے اس کی آنکھوں میں نمی سی جھل ملائی، پھر وہ جیسے اسے دیکھتا اور یہ پیار بھرے انداز میں چھیڑنے سا چھوتا تھا۔ وہ آخری حد تک پہلے ہی دیوانی تھی اور کیا کرتی۔ اچھا ایسا کس نے کہہ دیا آپ کو؟ وہ اس کے سامنے ہی بھیگی آنکھوں سے اسے تکتی مکرنے کی کوشش میں بولی، تو جاسم نے نفی کرتے سر جھٹکا۔ تم مجھے باخدا ایسی ہی پسند ہو، بدلنا مت، میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ اسے اپنے گلے لگاتا یوں خود میں بسا گیا جیسے اس لڑکی کی خوشبو میں سانس بھر کر جینے کے سوا ہر تمنا سے اپنا دامن چھڑوا گیا ہو۔ تم میں بھی بہت خوش ہوں، بہت پیار کرتی ہوں آپ سے جاسم الرکزی۔ وہ جواباً اس کی طرف ہاتھ لپیٹے سرور میں ڈوبی سرگوشی سے بھی مدھم بڑبڑائی، پر وہ اسے دل سے لگائے ہوئے تھا۔ بآسانی اس نے یشما کے ہلتے ہونٹوں سے نکلتی یہ مدہوش کن سرگوشی سنی۔ وہ جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا یشما کے سامنے ہوا، وہ بھی جیسے ہوش میں لوٹی۔ تم نے کیا کہا ابھی؟ وہ اس کی سہمی شکل بغور دیکھے اس کی ٹوڑی پکڑ کر یشما کا چہرہ اوپر اٹھائے، اپنی بے یقینی کو یقین بخشنا چاہتا تھا۔ یشما کی پلکیں سی لرزی۔ میں نے کہا میں بھی خوش ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی، آواز اب بھی اس کے حلق سے بڑی مشکل سے نکلی۔ نہیں نہیں، اس کے بعد کیا کہا تم نے؟ وہ اس کے یہ لفظ نہیں اس سے اگلے سننا چاہتا تھا۔ یشما نے اس کے ٹھوڑی پر جمے ہاتھ کو ہٹا کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں نے جاسم کی ہتھیلی کو زور سے پکڑ لیا تھا۔ اس کے بعد بھی کہا کچھ میں نے کیا؟ وہ اس کے کان کے پاس سے رکھتی بولی تو وہ مضطرب سا روبرو ہوا۔ ہاں کہا تھا، پھر کہو۔ وہ اس کی آنکھوں کے مسکراتے لمس سے سمجھ چکا تھا وہ جان بوجھ کر فضول کے فرار کر رہی ہے۔ سن لیا تھا کیا؟ وہ حیرت میں تھی کہ یہ شخص اتنی مبہم آوازیں سننے کی اہلیت کہاں سے لوٹ لایا ہے، جیسے دل و دماغ کے بعد اب ہونٹوں کی بے ضرر منمناہٹ بھی بھام گیا۔ یشما کے رخساروں پر اتر آتے گلاب جاسم کی سیاہ نگاہوں کی تیز اثر سے محفی نہ تھے۔ سن لیا تھا، پر پھر سننا چاہتا ہوں، نہ بھی کہو تو چلے گا۔ تسکین پہنچ گئی ہے میرے انگ انگ کو۔ اس کے کھلے بکھرے بالوں کو دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے جاتے ان میں سمیٹ کر مضبوطی سے اکٹھے کرتا یشما کی گلابی ہوتی رخسار چومتا بولا، آواز بھاری مگر گمبھیر تھی، آپ کے انگ انگ کو پہنچی اس تسکین کی نظر اتارنی پڑے گی دستار صاحب۔ وہ بھی اس کے ہاتھوں سے اپنے بال چھڑوائے متجسس کرتے بولی، تو جاسم کو جیسے چونٹیاں سی کانٹی کہ یہ لڑکی کیسے نظر اتارے گی؟ تو اتارو نظر، دیر کس بات کی؟ وہ اسے واپس بازوؤں کے حالے میں کھینچ لیتا دلچسپی سے اس نظر اتروانے کو تیار ہوا، اور یشما نے محبت کا دبا دبا اظہار تو کر ہی دیا تھا، لہٰذا ہمت کرتی وہ اپنے آپ کو ایک قدم جاسم کی طرف بڑھنے کے لیے آمادہ کر گئی۔ اتارتی ہوں۔ یشما نے اس کا چہرہ نہارتے مسکرا کر سر ہلایا، پھر جب وہ اس کے ماتھے پر بکھرے بال ہٹانے لگی تو جاسم نے ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہٹاتے یشما کی کلائی مٹھی میں دبوچی۔ نہیں، میرے ان بالوں کو نہیں چھو سکتی تم۔ اس کی تنبیہ کے باوجود اپنی کلائی مروڑتے ہوئے جاسم کے ہاتھ کی گرفت سے چھڑوا گئی۔ جاسم پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ میں بس اسی صورت قسم واپس لوں گی، خبردار بیچ میں بولے آپ۔ وہ اس کے ڈھکے ماتھے سے مکمل اس کے سر کے بالوں کو ہٹاتی ایڑیوں کے بل اٹھی تو جاسم نے اس کی کمر کے دائیں بائیں جمے ہاتھ کو دبایا تو اسے یشما کی باڈی کا اوپر موو ہونا فیل ہوا۔ پھر اس کے ہونٹوں نے جاسم کے ماتھے کو جب چوما تو جاسم کی آنکھیں حیرت، بے قراری اور اضطراب سے دامن چھڑواتے سکون سے بند ہوئی۔ نہ صرف اس نے جاسم کا وہ محراب والا ماتھا چوما بلکہ اس نے جاسم کے ماتھے پر کچھ پڑھ کر پھونکا بھی تھا۔ وہ پھونک، وہ سانسوں کی حرارت جاسم نے اپنے ماتھے میں اترتی محسوس کی تھی۔ کہ یہ کون سا جادو پھونکا ہے تم نے بی بی؟ وہ روبرو ہوئی تو جاسم کی نگاہیں ان ہونٹوں سے ٹکرائی، پھر ان نیلی آنکھوں سے الجھیں تو اس کے ہونٹوں پر سوال مچلا۔ کوئی بھی نہیں، نظر نہ لگے آپ کو اس لیے آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی ہے۔ وہ سامنے آئی تو سادگی سے اپنی پھونک کا مفہوم بتاتے مسکرائی،
پر وہ تو جیسے یشما کی مٹھی میں قید ایک پھڑپڑاتا ہوا جگنو بن گیا تھا۔ کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آیا یہ کرتے یشما؟ وہ جو مسکرا رہی تھی، جاسم نے اسے پکڑ کر اپنے نزدیک سے رکاتے آزردہ ہو کر سوال کیا تو وہ پریشان ہوئی۔ ترس؟ کیا ہوا جاسم؟ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ برا لگا ہے کیا؟ مجھے معاف کر دے۔ اس لڑکی کی پلکیں دفتن گیلی ہوئی اور جاسم اسے کتنے لمحے دیکھتا ہی رہ گیا کہ مجھے ایموشنل کر کے آنا، اب اپنے بالوں میں منہ چھپا کر رونے دو۔ وہ اس کی جان نکال کر سچ میں اس کے کھلے بالوں میں منہ دے چکا تھا، جبکہ یشما نے زور کا مکہ اس ڈرامے باز آدمی کی کمر میں دے مارا، پر وہ ڈھیٹ کہیں کا ہنس کر اسے خود میں کھوٹ گیا۔ یشما کا دل اس قدر تیز دھڑک رہا تھا کہ جاسم کو بھی اس کی دھڑکنیں نارمل لگی، تو اپنی مستی سمیٹتا وہ جانان کی روبرو ہوا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا جو مکہ مار کر بھی مظلوم شکل بنائے سے جواباً دیکھنے لگی۔ قسم ٹوٹ گئی، یا اب مزہ آئے گا۔ وہ ابھی بھی ہنس کر اسے ستا رہا تھا، لیکن یشما کی قسمت اچھی تھی کہ دروازے پر ہوتی دستک کے سبب یشما اس سے نہ صرف دور ہوئی بلکہ نیچے گری شال بھی اٹھا کر اپنی طرف پھیلا لی۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ جاسم نے ہی مسکراتے ہوئے اجازت دی تو دروازہ کھلتے ہی احران اور ایما کو دیکھے یشما سمیت جاسم بھی مسکرایا۔ ایما اور احران کو دیکھ کر دونوں کی خوشی بڑھی۔ میرا بچہ! یشما فوراً سے دوڑ کر اماں کے بیٹے کی بازوؤں میں جا بسی، تو احران کے دل تک قرار پہنچا، جبکہ ایما بھی جاسم لالا کے پاس اس کے بازو کے حصار میں جا سمٹی۔ سالے صاحب، کوئی پرائیویسی نام کی بھی چڑیا ہوتی ہے؟ آ گئے تم بیوی سمیت چھاپا مارنے؟ اب جبکہ جاسم موجود تھا تو یہ کیسے ممکن تھا سالے صاحب سے چھیڑ چھاڑ نہ ہوتی؟ یہ میری بیوی تمہاری لاڈلی ہے اور تمہاری بیوی میری گڑیا، اس لیے پرائیویسی کو مارو گولی۔ ابھی بس حق حقوق کی بات ہوگی، اور یہ اتنی جذباتی کیوں ہے؟ کچھ کہا ہے تم نے میری بہن کو؟ الو سالے! احران کے سینے لگی یشما ویسے ہی رو دی جذباتی ہو کر، جبکہ شامت جاسم کی آ چکی تھی، کیونکہ امیر احران یوسف زئی اپنی گڑیا کے آنسو اب تو ہر کس نہیں سہنے والا تھا، جبکہ جاسم سے ایما نے بھی گھوریاں ڈال کر حساب مانگا۔ میری مجال جو تمہاری بہن کو کچھ کہہ سکوں، بس اسے مجھ پر پیار آ رہا تھا، پر بیچ میں تم آ گئے تو اب اسے وہ پیار سائڈ کر کے بہن والا پیار دکھانا پڑ رہا ہے مجبوراً، تبھی اس کی آنکھیں بھر آئی ہوں گی۔ جاسم نے مسکراہٹ ہونٹوں پر دباتے پوری بے شرمی سے وضاحت دی، جس پر ایما اور احران تو مسکرائے ہی یشما خود سہم کر لالا سے دور ہوتی جاسم کو گھوری، اور اب کی بار اس نمونے کو اس نے پیچھے جا کر بیٹھ کے دونوں تکیے اٹھا کر برسائے۔ چھوڑوں گی نہیں میں آپ کو جاسم! وہ نہ صرف تکیوں کے وار سے بچا بلکہ حیران کو اپنی ڈھال بناتا ہوا حیران کو بھی پکڑے کمرے سے نکل گیا، اور پیچھے ہنستی ایما کو دیکھے یشما نے جلدی سے گھبرا کر دونوں تکیے میٹرس پر پھینکے ہی جب ایما آ کر یشما سے لپٹ گئی۔ وہ گلے لگنا عام سا نہیں تھا، ایما کا اس گلے لگنے میں بے حد پیار شامل تھا کہ وہ اس کے بے رنگ سے لالا کی زندگی رنگین کرنے کا باعث بنی ہے۔ ایما تم ٹھیک ہو نا؟ وہ جب بہت دیر تک یشما کے گلے لگی رو سی دی تو یشما نے اسے تسلی سی دیتے اس کی پشت سے ہلائی۔ ایما نے اپنے آنسو رگڑے اور مسکراتی ہوئی، وہ روبرو ہی اسے روتا دیکھ کر یشما پریشان ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں یشما، بلکہ بہت ٹھیک ہوں، بس دل بھر آیا۔ جاسم لالا کی زندگی میں تم نے جو خوشی اور سکھ بھرا اس کی ہمیشہ یہ بہن قرضدار رہے گی، اور جو امیر کی زندگی میں تمہارے ہونے نے سکون بھرا اس کی بھی شکر گزار ہوں۔ یہ دونوں میری زندگی کا کل سرمایہ ہے اور دونوں کی خوشی تم سے جڑی ہے۔ بہت شکریہ ہماری زندگیوں میں موجود ہونے کے لیے۔ تم بہت اچھی ہو، تم سے پازیٹیو انرجی نکلتی ہے جو ہر سو مثبت اثر چھوڑتی ہے۔ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو۔ ایما کی آنکھیں نم تھی لیکن وہ محبت سے بھری تھی، اس پر یشما نے اسے پھر سے گلے لگایا۔ اس بار ہلاوت یشما کی جانب سے زیادہ تھی، اور یوں یشما سے گلے لگ کر ایما کو اچھا بھی لگ رہا تھا۔ آمین، تم بھی ہمیشہ آباد رہو میری جان۔ لالا اور تم بہت سے سکھ اور خوشیاں دیکھو، خوش ہونا ان کے ساتھ سیٹل ہو گئی ہو۔ یشما نے یہ سوال ذرا جھجکتے کیا کیونکہ وہ ایما سے اتنی بے تکلف نہ تھی کہ ایسا پوچھتی، لیکن ایما نور کو اس کا کنسرن اچھا لگا۔ ہاں ہو گئی، تمہارے ایک لالا نے مجھے بری طرح توڑا، دوسرے نے میرا ایک ایک ذرہ اٹھا کر مجھے توجہ سے جوڑ دیا، لیکن جوڑنے والا میرے لیے اب دنیا جہاں سے قیمتی ہے، شاید زندگی اسی کا نام ہے۔
ایما کے لہجے میں امیر کے لیے جو محبت کا رنگ یشما نے محسوس کیا اس پر وہ بھی نہال تھی۔ ایسا ہی ہے، اللہ تمہیں لالا سے کبھی دور نہ کرے۔ مجھے تم ڈاؤن لگ رہی ہو کچھ، کیا تمہیں بخار ہے؟ ہیٹ اپ کر رہی ہے تمہاری باڈی، آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ یشما نے اسے اپنے ساتھ لا کر میٹس پر بٹھایا کیونکہ ایما کو پھر سے سر چکراتا محسوس ہوا تھا۔ یشما بھی اس کے پاس ہی بیٹھی فکر مند تھی۔ یشما، جب تمہاری موت کی خبر ہمیں ملی تھی تو امیر بہت ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے پہلی دعا جانتی ہو کیا کی کہ اللہ ہمیں ایک بیٹی دے اور پھر میں اس کا نام یشما رکھوں۔ وہ یشما کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی تو آنکھیں دونوں کی نم ہوئی۔ میری جان، تم ان کے ساتھ تھی، اس پر اللہ کا جتنا شکر کروں کم ہے۔ یشما نے اس کی گال سے ہلاتے محبت سے بتایا تو ایما نے گہرا سانس لیتے سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے میں امید سے ہو گئی ہوں۔ میں نے باڈی میں کچھ ایسے چینج فیل کیے ہیں 2-3 دن سے جس سے مجھے لگتا ہے یہ ہو گیا، ابھی کنفرم نہیں۔ کل ڈاکٹر کی طرف جائیں گے۔ امیر کو لگتا ہے ویکنس ہوگی۔ میں نے وہ دعا کی تو تھی، پر اگر سچ میں قبول ہو گئی تو کیسے ہوگا یشما؟ امیر کو نہیں بتا سکی کھل کر، پر تم شاید مجھے سمجھو، ڈر لگ رہا ہے۔ یشما نے اس کی معصومانہ باتیں اور خدشے سن کر اسے پھر سے گلے لگایا۔ کس قدر خوشی یشما میں اتری وہ بتا نہ سکتی تھی، اور ایما کو بھی پہاڑ سا حوصلہ ملا۔ یہ بات اس نے جویریہ تک کو نہیں بتائی تھی، پر امیر کی گڑیا سے وہ یہ سب شیئر کر کے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ میں ہوں یہاں تمہارے پاس۔ تمہیں اکیلا تھوڑی چھوڑوں گی۔ اگر ایسا ہو بھی گیا تو یہ بہت خوشی کی بات ہے، یہ سچ میں بہت بڑا انعام ہوگا۔ ہم سب کی خوشیوں کی ابتدا ہوگی ایما۔ کچھ مت سوچو، لالا سے ایسے ہی اپنی فکریں بانٹنا۔ ہم سب تمہارے پاس ہیں میری جان، تمہارا ہونا سکھ اور سکون بنا رہے۔ ادھر آؤ، تم نے مجھے یہ بتا کر بالکل فٹ کر دیا۔ وہ خود جذباتی تھی، ایما کو کیا سنبھالتی، لیکن اس وقت یشما کا ہونا ایما کو بہت سٹرونگ کر رہا تھا۔ یشما، تم اور ہرمل بھی پھر جلدی سے بن جاؤ گی نا ماما؟ مجھے اکیلے پریگننٹ ہوتے بہت شرم آئے گی۔ پلیز وہ ہرمل نہ بھی میرا ساتھ دے، تم ضرور دینا۔ جویریہ کا تو ابھی مجھے چانس دور لگتا ہے۔ اگر میں امید سے واقع ہوئی تو تم اور جاسم لالا بھی بیبی پلان کر لینا، ایسے مجھے تھوڑا حوصلہ ملے گا۔ یہ بات میں امیر سے نہیں کہہ سکی، کیا سوچتا کہ کیسے اول فول سوچیں سوچتی ہے اس کی ایما نور۔ ایما کی فرمائش سن کر یشما اپنی مسکراہٹ چھپا نہ سکی۔ خود ایما بھی مسکرائی کہ اپنی بات پر خود ہی اسے ہنسی آ گئی۔ ایما، تم سچ میں بہت کیوٹ ہو، چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آ جاؤ سب کے پاس چلتے ہیں۔ جویریہ یہ نہ کہے اس کی ایما نور اس کی نند اڑا لے گئی۔ ایما نے مسکرا کر سر ہلایا تو دونوں دروازے سے نکلنے تک ہنستی ہوئی ہی پائی گئی۔ باہر سبھی جمع تھے۔ آج تو سفیان اور صوفیہ سب سے زیادہ خوش تھے۔ عالیہ بھی جبرن موجود تھی، بس منہ اس کا کافی سپاٹ رہا۔ سرکان اور جویریہ کی آمد بھی خوشگوار رہی۔ افریدی حویلی کا ڈائننگ ہال افراد خانہ سے بھرا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، سب ایک دوسرے کو نرم نگاہوں میں بسائے ہوئے تھے۔ کھانا سرو ہو چکا تھا تو سب نے کھانا شروع کر دیا۔ جاسم کی نظریں بس یشما کے ارد گرد ہی منڈلاتی رہیں۔ بظاہر وہ مرد حضرات سے باتیں کرتا نظر آیا۔ یہ مانے بھی بہت خوش تھی، مدتوں بعد جیسے ان کو یہ ڈائننگ ہال ایسے بھرا، چمکتا اور مسکراتا نصیب ہوا تھا۔ بابا، یہ احران یوسف زئی ہیں۔ یشما نے آخر اماں کے بیٹے کا انٹروڈکشن ضروری سمجھا۔ سب اسے جانتے تھے کہ وہ جاسم کی بہن کا شوہر ہے، پر پوری سچائی ابھی باقی تھی۔ ہاں بیٹی، جانتا ہوں، ایما کا گھر والا، اسے سنبھالنے والا۔ اگر ایما بیٹی اتنا بڑا حادثہ سہ سکی تو اسی کی وجہ سے۔ پورا علاقہ جان چکا ہے اب تو یہ بات۔ احران افریدی نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ ہم سب افریدی والے مل کر بھی اس کے نقصان اور تکلیف کی تلافی نہ کر پاتے جو اس بچے نے اکیلے کی۔ مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا امیر احران یوسف زئی۔ سفیان افریدی کے دل میں ایما اور احران کے لیے ایسی پازیٹیوٹی اور نرمی ہوگی یہ ان دونوں نے بھی امید نہ کی تھی۔ جو کچھ اس گھر کے بیٹے نے ایما کے ساتھ کیا وہ سبھی شرمندہ تھے، پر ایما کا احران کے ساتھ آج یہاں آنا ان سب کو شرمندہ نہ ہونے دے سکا، بلکہ ایک دلی تسلی اور تسکین تھی جو ایما اور امیر کے ساتھ نے ان سب کو دی۔
آپ کا شکریہ سفیان صاحب۔ احران نے اماں کی طرف مسکرا کر دیکھتے اس کی خوبصورت مسکراہٹ وصول کرتے جسے سفیان کی جانب دیکھتے شکریہ کہا۔ وہ سفیان کی اچھی سوچ پر تھا۔ یہ اماں کے پہلے بیٹے بھی ہیں، میرے پہلے لالا، وہی بچہ جس کو آپ بہت کوستے تھے کہ عنایا رباب اس بچے کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ یہ وہی اماں کے بیٹے ہیں۔ آپ کہتے تھے بابا کہ عنایا اپنے پہلے شوہر اور بیٹے کے لیے روتی رہتی تھی۔ شوہر تو ان کا بہت برا تھا، اسی سے تو یمانے نے اماں جان کو نجات دلوائی تھی۔ وہ روتی بس اپنے بچے کے لیے تھی کہ ان کی آزادی کی بھینٹ یہ چڑھ گئے، اپنی ماں سے محروم ہو گئے، کیونکہ ان کے ظالم بابا نے ان کی شکل تک اماں کو دوبارہ دیکھنے نہ دی، اور پھر اس بھیانک 2005 کے زلزلے میں ان کی ساری فیملی وفات پا گئی، صرف یہ بچ گئے۔ آج یہ آئے ہیں تو سوچا آپ کی غلط فہمی بھی دور کر دوں کہ میری ماں کو جس سے ملنے کی، جسے دیکھنے کی حسرت کھا گئی، وہ ان کا پیارا بیٹا میں نے ڈھونڈ لیا۔ میری اماں جان اس جہاں بہت خوش ہوں گی، ہے نا لالا؟ یہ سب بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ہر کوئی جیسے اپنی آنکھیں بھگو گیا، خود یمانے بھی رو پڑی، جبکہ احران نے پیار سے یشما کو دیکھتے جب سر ہلایا تو اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ بہت خوش ہوں گی میری گڑیا، بابا سمیت پوری فیملی کھو دی میں نے۔ جتنے بھی سال ان کے ساتھ رہا بہت گھٹن بھرا ماحول تھا، لڑکی نہیں تھا پھر بھی بابا اور دادا گھوٹ کر رکھتے تھے۔ ظالم تھے وہ لوگ، وحشی کہہ سکتے ہیں۔ بہت اچھا کیا یمانے صاحبہ نے کہ میری اماں کو بابا سے بچایا۔ میں نے ان سب کی موت کبھی نہیں چاہی تھی، لیکن بددعائیں اس ننھے دل سے ضرور نکلتی تھی۔ پر اللہ کے فیصلے میں جانے کیا مصلحت تھی کہ وہ سب ایک ساتھ دنیا سے چلے گئے، مگر اللہ نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اپنی اماں کے نام کے سوا میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر چھوٹا تھا تو سمجھ نہ آیا کہاں ڈھونڈوں، کیونکہ عنایا اور رباب تو دنیا میں بہت سی تھیں، جبکہ اس حادثے کے سب کو یہی لگتا رہا کہ میرا پورا خاندان مجھ سمیت دفن ہو گیا ہے۔ لیکن اب سمجھ آیا کہ صرف مجھے اللہ نے کیوں بچایا تھا۔ جب میرے گھر کا ہر فرد ملبے میں دب کر مر گیا تو میں ہی کیوں بچا؟ شاید اس لیے کہ آج کا یہ دن آنا تھا جب میرے پاس میری بہن اور میری محبت دونوں ہوں گی، ایک نام ہوگا، ایک مرتبہ ہوگا۔ بہرحال میری وجہ سے وہ جتنا روئیں، آپ کو پریشان کیا سفیان صاحب، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ احران کی یہ کہانی آنسوں اور حسرتوں کا مسکن تھی۔ ڈائننگ ہال میں موجود ہر فرد اس تکلیف کو جیتا ہوا محسوس ہوا۔ ایمان نے احران کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ کر بتایا کہ وہ اس کے لیے سب ہے۔ سفیان افریدی بھی جسے کرب سے نظریں جھکا گیا۔ معافی کی کوئی بات نہیں میرے بچے، تم یشما کے بھائی ہو تو سمجھو میرے لیے بھی بیٹے جیسے ہو۔ تم دو کی اماں کا دوسرا یہ شوہر بھی اچھا نہیں تھا، لیکن میں نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ بہت روتی تھی لیکن بہرحال بہت خیال رکھا اس نے میرا۔ میں ہی ناشکرا اور بدبخت تھا کہ اس کے آنسوؤں کی وجہ تلاش کر کے اسے ختم نہ کر سکا۔ چڑھتا گیا اور وہ اندر ہی اندر مرتی رہی۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ تم چاہو تو مجھے بابا بلا سکتے ہو، شاید اسی صورت ہم مل کر عنایا رباب کے آنسوؤں کی کچھ تلافی کر سکیں۔ احران نے نرم سی مسکراہٹ دیے سر ہلایا، جبکہ سب کی بھیگی آنکھیں اس پر مسکرائیں سوائے جاسم کے۔ اسے سفیان سچ میں بدلا ہوا لگا، لیکن بہرحال وہ ان پیپر سے ایک بار تسلی کرنا چاہتا تھا، جبکہ اورکزئی حویلی میں سناٹا چھایا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بس 2 کرسیوں پر افراد بیٹھے تھے، فرزاد اور وارث۔ کھانا سرو کر کے ملازمین جا چکے تھے۔ فرزاد اور وارث دونوں کے لیے آج کی رات بھاری تھی، لیکن وہ دونوں ساتھ تھے، یہ بہت بڑی ڈھارس تھی۔ کھا نہیں رہے تم کھانا؟ فرزاد نے وارث کو پلیٹ اور چمچ سے کھیلتا دیکھے پکارا تو وہ گہرا سانس بھرتے بابا کو دیکھنے لگے۔ کیا ملا ہمیں محبت کر کے بابا؟ وارث اورکزئی کے سوال میں جی بھر کر درد چھپا تھا۔ مجھے تم جیسا بیٹا اور تمہیں جاسم جیسا بیٹا ملا۔ تم میرے بڑھاپے کا سہارا ہو اور جاسم تمہارے۔ محبت پر ماتم نہ کرو میرے بچے، محبت تو ہمیں بھرنے ہماری زندگی میں بہت دیر تک ٹھہرتی ہے، لیکن یہ ہماری قسمت کہ کبھی سالوں ساتھ رہ کر بھی ہم اسے پہچان نہیں پاتے اور کبھی چند لمحوں میں جان جاتے ہیں۔ تم نے ہجرا سے محبت کی پر اسے اپنی زندگی میں ٹھہرا نہ سکے، اسے سنبھال نہ پائے۔ میں نے بھی محبت کی، سنبھالی بھی، لیکن آج احساس ہوا کہ وہ عورت میری محبت کے لائق نہیں تھی۔
ضیاء بہت بڑے ہیں وارث، تبھی دکھ بھی شدید ہے، لیکن جب مرہم بڑے ہوں تو زخم بھر ہی جاتے ہیں۔ تمہیں اب تمہارا بیٹا جاسم سنبھالے گا اور مجھے تم، انشاءاللہ۔ وہ جو بے آس تھے، بابا کی دلائی امید نے انہیں راحت دی تھی۔ کل شازیل اور اگزئی کا فیصلہ ہونا تھا، کل زارون کی سزا طے ہو جاتی، نوراب اور سدرا اپنی عبرت کو پہنچنے ہی والی تھی۔ پیچھے بچے وارث اور اگزئی اور فرساد، ایک دوسرے کو اب ان دونوں نے ہی سنبھالنا تھا۔ بابا، میں آپ کو کمزور پڑنے نہیں دوں گا، میں آپ کو معاف کرتا ہوں جیسے میرے بیٹے نے مجھے کیا، کیونکہ شاید اب ہمارا ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں۔ مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، آپ تکلیف میں ہے جانتا ہوں، پر مورے اس کی سزا ضرور پائیں گی۔ ہم نے اپنی سزائیں جھیل لی اور اب ان کی باری ہے۔ شاید اس وقت وارث کا انہیں معاف کرنا ہی فرساد صاحب کی اکلوتی آسانی تھی، اور اس آسانی کے ملنے پر شکر گزاری ان کی آنکھوں تک چلی آئی تھی۔ میرا بچہ، میرا بہادر بیٹا، میں ساتھ ہوں اپنے بچے کے، اور اب اس گھر میں کسی سدرا، کسی نوراب کا ذکر نہیں ہوگا۔ کل نوراب کو بھی چلتا کرو یہاں سے، تاکہ ہم جا کر جاسم اور ریما دونوں کو اس حویلی میں واپس لائیں، وہ یہاں واپس لوٹیں۔ باقی تو شاید اب کوئی نہ لوٹ سکے۔ چلو کھانا کھاؤ کھانا، ورنہ میں بھی نہیں کھا رہا۔ پھر وہ اس وقت دکھی تھے، کرب میں تھے، پر ایک دوسرے کے درد میں کمی کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ یہ محبت تو عمریں اور ہمتیں بھی نہیں دیکھتی۔ بعض اوقات کسی کو معاف نہ کرنا اسے موت دینے کے برابر ہوتا ہے۔ تبھی وارث اور اگزئی نے بابا کو تو معاف کر دیا، پر وہ سدرا اور نوراب کو مر کر بھی معافی نہیں دے سکتے تھے۔ بابا کے لیے وارث اور اگزئی نے کھانا شروع کیا، اور اس کے لیے فرساد صاحب نے لقمے لیے، جبکہ سدرا اور اگزئی اور حاکان کے نکاح کی تقریب حاکان خان کے لیے اور اس کی برادری کے لیے خوشی اور جشن کا لمحہ تھی، پر سدرا اور اگزئی پر جیتے جی موت اتاری جانے والی تھی۔ موت کے لمحے اس پر بس اترنے والے تھے۔ حاکان خان شاید نشہ کر کے آیا تھا، یار دوستوں کے ساتھ اچھی خاصی پی لی تھی۔ سدرا اور اگزئی سہمی ہوئی میٹرس پر بیٹھی تھی جب وہ کمرے میں آیا۔ سدرا سہم کر اٹھی، مگر وہ اس کی سے مسکراتا، خباثت سے ہنستا بڑا۔ اپنا فون میٹرس پر اچھالتے دلہن بنی سدرا کو دیکھ کر ہنسا۔ بوڑھی گوڑھی لال لگا، تمہیں اس عمر میں دلہن بنانا ہی تمہاری سب سے بڑی توہین تھی، بند عقل عورت۔ اپنے آپ کو روندنے چلی آئی تم میرے پاس۔ میں نے تمہارے پیچھے جوانی بالکل برباد نہیں کی، 4 شادیاں کی میں نے، جی بھر کر مزے لیے۔ ایک جوان بیوی اب بھی ہے تو کیا میں تجھ بڈھی کو منہ لگاؤں گا؟ حاکان کے الفاظ، اس کا لڑکھڑاتا مگر تضحیق کرتا لہجہ سدرا کی آنکھوں میں لہو اتار گیا۔ تو کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ ہاں؟ سدرا نے سرخ ہوتی آنکھوں سے حاکان کا گریبان دبوچا۔ وہ جس قوت سے چلائی تھی، آج اس کی آواز میں بھی کرلاہٹ تھی۔ کچھ نہیں، بس اپنی انا کی تسکین چاہتا تھا سدرا۔ تم نے مجھ سے محبت کی، پر جب تمہاری شادی تمہارے باپ نے اونچے گھر کر دی تو تمہاری محبت بھی بدل گئی۔ اس کا گھر بھر دیکھ کر پگھل گئی ہوگی میری خانم۔ بھائی تب وہ جرگے کا سرپنچ جو تھا، پر تم نے مجھے دھتکار دیا۔ میرے اندر آگ بھری تھی، وہ نکالنا چاہتا تھا بس۔ کسی آدمی سے تمہیں الگ کر دیا جس سے تمہاری محبت و وفاداری مقبول تھی۔ پورا علاقہ کہتا تھا کہ فرساد اور سدرا کی جوڑی لیلا مجنوں سی ہے۔ ہاک ڈالنی تھی مجھے اس کہانی پر، اس بڑھاپے میں موقع ملا جب تم دو کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ میں نے تم دونوں سے سارے سکھ چھین لیے۔ تم قاتل ہو، تم مجرم ہو، اور تم بیچاری میرے سوا کسی کے پاس چھپنے لائق بھی نہیں۔ سدرا، تمہیں کیا لگا میں تمہیں ہاتھ لگانے کو مر رہا ہوں؟ میں کسی پرائی عورت کو دیکھتا بھی نہیں۔ چھونا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اب تم میرے ہی نکاح میں رہتے ہوئے مرو، جیو یا جو بھی کرو، میں نے تمہاری زندگی آخر کار برباد ہوتی دیکھ لی۔ اور نشے میں دھت تھا، تبھی وہی ہنستا ہوا میٹرس پر گرا اور تکیا اٹھا کر سینے پر لپیٹ گیا، جبکہ سدرا اور اگزئی کے منہ پر جو تماچے پڑے تھے وہ سدرا کو کھڑے کھڑے زمین بوس کرنے کو کافی تھے۔ وہ روتی کر لاتی رہی، پر حاکان مزے سے خراٹے بھرنے لگا۔ سدرا نے ہچکیاں سی روکتے جھک کر حاکان کا فون اٹھایا۔ اس وقت معاف دماغ کے ساتھ اس عورت کو صرف فرساد کا نمبر یاد تھا، وہ جو وارث کے سو جانے پر اس کے سرہانے خاموش سے بیٹھے تھے۔ فون وائبریشن پر لگا فون اٹھا کر اس ان نون نمبر سے آئی کال پک کر گئے۔
مگر دوسری طرف کسی کا رونا سسکنا بھام کر فرساد کے نرم چہرے پر تاریکی اور تلخی ساتھ اتری۔ خانہ سدرا کی آواز پہچاننے میں ان کو ذرا مشقت نہ ہوئی۔ کیا سہاگ رات منا لی خانم؟ فرساد صاحب کی آواز سخت اور لہجہ صورت کا کلیجہ جلا کر راکھ کرنے سا تھا۔ مجھے بچا لیں پلیز، میں محبت تھی آپ کی، کیا میرے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے آپ فرساد؟ سدرا کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ التجا کرتے وہ بہت آہستہ سی آواز میں منمنائی پر آگے سے فرساد سہانے روح سا مسکرائے۔ میری محبت مر گئی، میں بھی اس کے ساتھ مر گیا۔ معاف کرنا سدرا، جتنا میں نے تمہارے لیے ساری عمر کیا اسی کا بدلہ چکا لوں تو بڑی بات ہوگی۔ نئی زندگی مبارک ہو، دوبارہ اس نمبر پر کال مت کرنا، تمہاری بربادی تمہارا اپنا چناؤ تھا۔ وہ سرد لہجے میں سے صاف جواب دیتے نہ صرف کال کاٹ گئے بلکہ وہ نمبر بھی بلاک کر دیا۔ جاسم نے ہی فاہر سے ملتی یہ خبر دادا اور بابا کو دی تھی کہ حاکان آج نکاح کرنے والا ہے۔ اب تو سدرا کے لیے دروازوں کی درزیں بھی بند ہو چکی تھیں۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی دھماکے دار ایپیسوڈ؟ کل کی ایپیسوڈ یہیں سے سٹارٹ ہوگی اور بہت زیادہ دھماکے دار اور شاکنگ ایپیسوڈ ہونے والی ہے۔ یہ رات کچھ زیادہ ہی لمبی ہوگی، لیکن جب تک ظاہر ہے سارے سین پورے نہیں ہوتے میں آگے نہیں جا سکتی، کیونکہ کل کا دن جو ہوگا وہ جرگے والا ہوگا۔ مطلب وہ کل کب آئے گا، مے بی وہ ہفتے والی ایپیسوڈ ہو، کب آتی ہے، کیونکہ بہت ساری ابھی چیزیں جو ہیں وہ سمیٹ رہی ہوں میں۔ ولی اور خواب کا سین بھی ہوگا کل والی ایپیسوڈ میں، وہ بیچارے بہت ہی زیادہ اگنور ہو جاتے ہیں، اتنے لمبے سین ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس بات کا، لیکن کوئی بات نہیں، ان کا سین بہت پیارا دوں گی تو وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔